नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शुरका, ख़वातीनो, हज़रात, इस मुख्तसर से वक्त में जो मुझे गुफ्तगू का मौजू दिया गया है वो है रमज़ानुल मुबारक, रूह की तरक्की का महीना। जैसे मोहतरम प्रोफेसर फ़ारूक साहब इंसानी जिस्म के हवाले से ग़िज़ा की मिक़दार और उसकी क्वालिटी पे बात कर रहे थे, तो ये तो हम सब के इल्म में है ना कि इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इंसानी जिस्म और रूह दोनों की बेहतरी का सामान करते हैं। और अब तो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी बॉडी ऑफ नॉलेज और एविडेंस मौजूद है कि फास्टिंग, और ख़ास तौर पे जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, वो इंसानी जिस्म पर बहुत से मुफीद असरात का साइंसी सबूत फराहम करते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में से वेट लॉस होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करती है और डायबिटीज़ बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो भी रोज़ा रखने से बेहतर होते हैं, उनमें कमी आती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़े का अमल जिस्म के अंदर उस अमल को ट्रिगर करता है जिससे सेलुलर रिपेयर बेहतर होती है, और वियर एंड टेयर जो है वो उसका बैलेंस टिल्ट होता है मुस्बत की तरफ। और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दीगर मेटाबॉलिक प्रोफाइल बेहतर होने से फास्टिंग में कंट्रीब्यूट टू दी longevity by controlling better diabetes and other cardiovascular disease। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू का मौजू इसका दूसरा हिस्सा है कि असल में रोज़े की जो गर्ज़ो गायत है उसके जिस्मानी फ़वाइद यकीनन अल्लाह पाक ने बेइंतहा रखे हैं और वो कंट्रीब्यूटरी हैं, लेकिन असल गर्ज़ गायत वही है जो उस आय मुबारका में बयान की गई है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, लअल्लकुम तत्तकून। यानी रोज़े फ़र्ज किए गए हैं ताकि हमें तकवा की सिफ़त पैदा हो, और तकवा जो है यही रूह की बालिदगी है। तो रोज़ा दरअसल रूह की बालिदगी, इसकी अफजाइश और इसकी ताज़गी को बेहतर करता है। इंसान का जो जिस्मानी जिस्म है उसको भी बेहतर करता है, लेकिन असल में उसका जो रूहानी पहलू है, जो इंसान की अमली ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ज़रूरी है, रमज़ानुल मुबारक उसके अंदर बेतहाशा इजाफ़ा फरमाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बुखारी शरीफ में रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़तुल अब्वाब जहन्नम व सुलसिलत शयातीन व फ़ी रवाया अब्वाबुर रहमा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। और कुछ रवायत में अबवाबुल जन्ना की बजाय अबवाबुर रहमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी इंसान की रूह की ताजगी के लिए जो सामान है वो रोज़ा फराहम करता है।
اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوا اور جنت کا ماحول، انسان اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو منادی دینے والا منادی کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اے نیکی کی خواہش کرنے والے، نیکی کو عزیز رکھنے والے، تو آگے بڑھ، اب تمہارے لیے نیکیوں کو جمع کرنے کا سامان موجود ہے، اور اے برائیوں کے پالنے والے یا برائیوں سے رغبت رکھنے والے، تو رک جا رک جا رک جا، پیچھے ہٹ جا۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، اور ایسا ہر روز، ہر رات، رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے رمضان المبارک میں جو کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ وَشَهْرٌ يُزَادَ فِيهِ رِزْقُ مُؤْمِنٍ، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر دراصل مشکلات اور آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یعنی روح جتنی مضبوط ہوگی، انسان ان مشکلات کو اس قدر زیادہ آسانی سے جھیلے گا، اور رمضان المبارک اسی طرح کا مہینہ ہے۔ اور یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں سے اچھے طرح بات کرنے، ان سے ملنے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے، ان کی خوشیوں کو افزودہ کرنے، اس سارے کا نام رمضان المبارک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر مومن کا رزق افزوں کر دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتیں سمیٹنے کا، رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ مغفرت اور گناہوں سے تلافی کا مہینہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں دراصل انسان کی روح کو آگے بڑھانے، اس کی روحانی افزودگی کو فزونتر کرنے کے لیے رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کا عشرہ، یہ رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو روح کی افزائش کی ترغیب اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700، کہ انسان آدم کا بیٹا جو بھی اچھے عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر 10 گنا یا 70 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ لیکن قال اللہ تعالی الا الصوم، کہ روزہ رکھنا، یہ صوم ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے، اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ ریاکاری ہوگی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، جو صدقہ کریں گے تو کم از کم ایک فرض جس کو مل رہا ہے اس کو تو علم میں ہے، حج اب کرتے ہیں
تو پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن روزہ رکھنا اور اس کے معمولات ایک ایسی نیکی ہے جو صرف اور صرف انسان اور اللہ کے درمیان اس کا لنک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ باقی نیکیوں کا اجر تو ناپ تول کے 10 سے 70 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کا، چونکہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور اس سے بھی زیادہ گنا بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، یعنی روزہ رکھنے والا فرد جو ہے وہ اگر بری باتوں سے اور لڑائی جھگڑے سے، شور و غل سے پرہیز کرے گا، اور اگر کوئی فرد اس کے ساتھ لڑائی پہ اتر آئے یا گالم گلوچ کرنے لگے اور وہ صرف اتنا کہہ کے اپنا منہ بند کر لے کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے درجات بہت بلند کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بہت یعنی آسان حل یہ بتایا ہے کہ انسان کس طرح اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو روزہ جہاں جسمانی افزائش اور اس کی بیماریوں کے مداوع کا باعث ہے، وہاں اس کے یہ جو روحانی اثرات ہیں وہ اصل میں غالب ہیں، اور روح کی ترقی کا زینہ دراصل اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ نیکیوں کی بہار کا موسم، رمضان کا جو موسم ہے، جس طرح رمضان کے بہار کے موسم میں شگوفے کھلتے ہیں، پھولوں کی رنگینی بڑھتی ہے، دل کو لبھانے والا موسم، اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ پھولوں کی افراط ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک جو روح کی ترقی کا موسم ہے، اس میں بھی نیکیوں کی افراط ہوتی ہے، دل کی دنیا کی آبادی کا موسم، کیونکہ جس طرح سخت موسم میں پھول اگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور بہار میں کم محنت سے پھول اگتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں کم کوشش سے انسان کی روح ترقی کرتی ہے اور نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ عام حالت میں تو ایک دن کا روزہ رکھنا اتنا مشکل پہاڑ بن جاتا ہے، جو لوگ کبھی قضا روزہ رکھتے ہیں ان کے تجربے میں ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس قدر آسان ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور خاص طور پہ یہ جو سردیوں کے روزے ہیں، عمومی حالات میں رات کو تراویح، رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک بہت پہاڑ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قیام اللیل اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں، اور تھوڑی توجہ، تھوڑی محنت کے ساتھ روح کی دنیا آباد ہوتی ہے، دل کی دنیا میں رونق آتی ہے، پورے معاشرے میں نیکی کا چلن بڑھتا ہے، جس سے حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روح کی آمادگی اور دل کی تشفی کے ساتھ روزے رکھے، اپنے آپ کو بالکل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر کے تبتل اللہ کے ساتھ، تو اس کے اگلے پچھلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح قیام کے بارے میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک میں احتساب اور ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنی جسمانی خواہشات ترک کر دی، اس کے اللہ رب العزت اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ رمضان المبارک روح کی ترقی کا جو موسم بہار ہے، اس کے
انگریزی کے لحاظ سے اور بھی کئی معنی بنتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان از دی سپرنگ آف ورچوز. تو سپرنگ جو ہے وہ چشمے کو بھی کہتے ہیں. جس طرح چشمہ سخت سنگلاخ زمین سے پھوٹتا ہے اور تازہ پانی فراہم کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت انسانی روح کی افزائش کے لیے سامان مہیا کرتی ہے. اور پھر سپرنگ ہمیں علم ہے کہ وہ دھاتی سٹرکچر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی رکھ کے چیز دبایا جائے تو وہ ابھرتی ہے اور اچھلتی ہے. تو رمضان المبارک میں بھی انسان جب تھوڑی کوشش کا زور لگاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کی روح کو اور بڑھاتے ہیں، نیکیوں کو اچھالتے ہیں. تو یہ سپرنگ بورڈ کا کام کرتا ہے اور انسان کے لیے تقوی کا حصول آسان کر دیتا ہے. روح کی افزائش کے لیے رمضان المبارک میں بھوکے رہنے کے ساتھ اصل جو چیز ہے وہ انسان کی نیت اور ارادہ اور جو نیکیوں کی افزائش اور گناہوں سے چھپ کے رہنے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے آداب کے بارے میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو جسمانی حقیقت کے ساتھ اس کی روح کی بالیدگی کو افزوں کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ نگاہ کا روزہ، یعنی انسان اپنی نظروں کو اگر بچائے گا غلط جگہوں سے دیکھنے پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی لذت سے آشنا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کی نظر سے دیکھنا. یعنی جو شہوت کی نگاہ ہے وہ انسان کی روح کو کمزور کرتی ہے، اور روزہ رکھنے میں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر زبان کا روزہ، کہ انسان کوئی بری بات نہ کہے، کسی سے گالم گلوچ نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، اور اپنی زبان کو سافٹ رکھے، دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے. حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کے لیے مشکل ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم روزہ کھول لیں. تو آپ نے پیغامبر سے کہا کہ انہیں دونوں سے کہو کوئی ایک برتن میں جو کچھ کھایا ہے اس کو کیا کر دیں. تو پہلی عورت نے کیا کی تو خون کے لوتھڑے اور خون اور گوشت اس میں سے آدھا برتن بھر گیا. دوسری نے کیا کی تو اس سے پورا ہو گیا برتن. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن غیبت اور چغلی نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے ان کے معدے میں گوشت اور خون پہنچ گیا. تو زبان کا روزہ. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ کانوں کا روزہ، کہ انسان اپنے کانوں کو غلط بات سننے سے، جھوٹ سننے سے بچائے. اور جسم کے باقی اعضاء کا روزہ، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے، اپنی ٹانگوں کو غلط کاموں کی طرف چل کر نہ جائے، اور جسم کی جو باقی حتیٰ کہ دماغ، اس سے بھی نیکی کا کام، اچھائی سوچے اور غلط سوچوں کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دے. اور ظاہر ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اور موبائل اور کمپیوٹر کے دور میں رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہیں لیکن ہمیں جو ہماری روح ہے وہ مزید کمزور ہوتی جائے اور ہمارا روزہ قبولیت کی حد کو نہ پہنچے. اور پھر امام غزالی نے یہ بھی کہا 5واں نمبر پہ، 5واں جو ادب ہے روزے کا، کہ رزق حلال، یعنی انسان جو سحری افطاری بھی کرے اور رزق حلال کے ساتھ کرے، اور رزق حلال بھی مناسب مقدار میں استعمال کرے.
یہ نہیں کہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد افطاری کرے تو اپنے پیٹ کو بھر لے، اور پیٹ کا جو بھرنا ہے یہ روح کو دبا دیتا ہے اور نیکی کی طرف سے آمادگی کم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو رات کے کھڑا ہونے میں کوئی لذت نہیں آتی، آنکھوں میں نیند بھر جاتی ہے۔ اور چھٹی آپ نے امام غزالی نے یہ بھی کہا کہ انسان خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے، یعنی اس کو یہ جھٹکا لگے کہ کہیں میرا روزہ قبولیت سے رہ نہ جائے، اور بیم و رجا کا یہ عالم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع اور امید کہ اس کی نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اور یہ جو روح کی افزائش کا سارا اسباب اللہ رب العزت نے فراہم کیے ہیں، اس میں 3 چیزیں جو اہم ہیں روح کے لیے، وہ اسکالرز جو فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو کم کرنا ہے: قلت طعام یعنی کھانے پینے میں کمی، قلت کلام بول چال اور سننے میں کمی، اور قلت منام یعنی سونے میں اپنی نیند کو کم کر دینا۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کو یہ موقع غنیمت ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنی خوراک کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور اپنی بول چال کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور اپنی نیند کے وقت کو بھی کم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے پھر ہم لمبی تان کے سو جائیں اور سارا وقت اسی کے اندر ہم صرف کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آسانی پیدا کی ہے روح کی بالیدگی کے لیے کہ ہم یہ تینوں چیزیں جو روح کی افزائش کے لیے ضروری ہیں، کھانے میں کمی، بول چال میں کمی اور نیند میں کمی، اس کی طرف خصوصی ہم توجہ دیں۔ اور اب جبکہ چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ 8 چیزیں جو ہیں ان کو اپنی فہرست میں شامل کر لیں۔ سب سے اہم چیز ہے اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو تنظیم کریں، اس کا نظم و ضبط جو ہے وہ اس کو ان آرڈر کریں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنا وقت جو ہے وہ کس نیکی پہ صرف کرنا ہے، نوافل کے لیے، قرآن پاک کے مطالعہ کے لیے، تفسیر اور حدیث کے مطالعہ کے لیے، لٹریچر کے مطالعہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور وقت کی جتنی ہم آرگنائزیشن کے ساتھ چلیں گے اس قدر ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور تزکیے کا عمل، یعنی ہر روز رمضان المبارک کے ہم رات سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں، ریویو کریں، کیونکہ حدیث مبارک میں الفاظ ہیں کہ ایمانم و احتسابن، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور قیام کیا، اپنی اچھائیوں کو بڑھانا، اپنی برائیوں کو کم کرنا، یہ تزکیے کا عمل ہے جو ہمیں ایک اہتمام کے ساتھ اس میں جاری و ساری کرنا ہوگا۔ اور تیسرا، مسجد کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا، ساری فرض نمازیں اول وقت کے اوپر ادا کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا، اس کو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو ان 7 لوگوں میں سے ایک فرد وہ ہوگا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو مسجد سے ایسا تعلق کہ مسجد سے آنے کے بعد اگلی فرض نماز کے لیے جانے کا شوق ہو، یہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چوتھی بات، سحری کے وقت استغفار کرنا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ سحری کے وقت مغفرت طلب کرنے والوں کا بڑا رتبہ بیان کیا گیا۔ سورہ زاریات میں فرمایا گیا کہ ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی
ان متقین کے لیے جنت ہوگی جو سحر کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تہجد کی جو لذت جس سے ہم عام دنوں میں محروم رہتے ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ بے شک ہم سحری کے وقت اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں، کبھی نفل کا موقع نہ ملے تو اللہ کے حضور باوضی ہو کے سجدے میں گر جائیں اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں۔ 5ویں چیز جو روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہوگی وہ قرآن سے اپنے تعلق میں اضافہ ہے۔ یہ بھی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہم ہر روز تلاوت کے ساتھ کچھ حصہ تفسیر سے پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ دل کو کدورت سے صاف کرنا، صلہ رحمی، مواخات، ناراضگی کو ختم کرنا، رشتہ داروں اور احباب کے حقوق ادا کرنا، ہمسایوں کے ساتھ تعلق کو بڑھانا، خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہونا، یہ بھی اس میں ضروری ہوگا۔ اور 7ویں بات، ہم سب جس عمر میں ہیں، خاندان والے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت پہ خصوصی توجہ دینا، کیونکہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کی روح کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ تو اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگی۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ خاندان جب اکٹھا ہو، گھر کے اندر افطاری کے وقت، سحری کے وقت بیٹھ کر کوئی حدیث پڑھ دینا، قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سب سے سننا، اور اپنے بچوں کو مسجد لے کے جانا، ان کو فرض نماز کی تلقین کرنا، اس کا اہتمام کریں۔ اور 8ویں بات جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ غذا کی ترتیب، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم سارا دن روزہ رکھ کے بھوکے رہیں اور پھر اپنے پیٹ کو اوپر تک بھر لیں افطاری کے وقت۔ ہم معمول کا کھانا کھائیں اور پیٹ کو خالی رکھ کر ہی افطار کا اہتمام کریں۔ یہ ابن آدم کا پیٹ آپ نے فرمایا نا کہ قبر کی مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو انسان کی سوچ اور فکر سو جاتی ہے اور عبادت کا لطف جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو چند دنوں میں آنے والا ہے، جہاں ہمیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جسمانی فوائد حاصل ہوں گے، وہیں ہم اپنی روح کی بالیدگی، اس کی ترقی اور اس کی افزائش کے لیے بھی فکر مند ہوں گے اور اس کا اہتمام اور محنت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔